नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाकिनिर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व एहसान और उसके करम से जुम्मतुल मुबारक की इस लाइव ट्रांसमिशन में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के पेज से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले जुम्मतुल मुबारक से हमने आका अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम के मुक़द्दस तज़किरे का आगाज़ किया है, ये समझने के लिए कि कुरान मजीद के सबसे अव्वलीन मुखातबीन की जमात कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सदाए हक पर लब्बैक कहा, जो ताइदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना तबलीग हक के लिए और इशाअत दीन के लिए खड़े हो गए, और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर अपनी ज़िंदगियों के नक्शे को यकसर बदल दिया, वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात कितनी ज़्यादा बाहिम्मत जमात थी, उनका मुकाम और मर्तबा और उनका शरफ कितना अजीम और बुलंद था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनके फ़ज़ाइल और मनाकिब को बाकायदा एक मौजू बनाया, और आका अलैहिस्सलाम की खातिर उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी अल्लाह पाक ने उनको बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे कैसे मोहब्बत करता है अल्लाह पाक ने इसका तज़किरा किया, उनसे कैसे राज़ी है इसका तज़किरा किया, और ताइदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के साथ उनकी लाजवाल जो दास्तान थी मोहब्बत की उसका तज़किरा किया है। ये अव्वलीन जमात थी इस्लाम की जो ताइदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाए हक पर लब्बैक कहते हुए आका अलैहिस्सलाम के साथ आकर खड़ी हो गई, और जिन्होंने उस दौर में मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं की, जिन्होंने मुखालफत करने वालों की मुखालफत की परवाह न की, और आका अलैहिस्सलाम की सदाए हक का साथ दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सदाए हक को कबूल किया, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, और इस्लाम की खातिर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की खातिर जिस तबके ने सबसे पहले मुश्किलात बर्दाश्त की, वो तबका ताइदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का तबका है। वो शानदार जमात है आका अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जिनके फ़ज़ाइल को बाकायदा बाज़ाब्ता बयान फरमाया है। पिछले जुम्मतुल मुबारक पर उनकी अज़मत और फजीलत के हवाले से हमने थोड़ी सी गुफ्तगू कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में आपके गोश गुजार की थी। सूरह तौबा की एक आया मुबारका आज मैंने उन्वाने गुफ्तगू के तौर पर तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जो लाजवाल दास्तान मोहब्बत है आका अलैहिस्सलाम के साथ उसका तज़किरा फरमाया है, और इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने, लाकिनिर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम व उलाइका लहुमुल खैरात व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इरशाद फरमाया कि लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो लोग आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक पर आपके साथ ईमान लाए और अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो लोग हैं इनके लिए उलाइका लहुमुल खैरात हर किस्म की भलाई है, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून और यही वो लोग हैं जो फौज़ व फलाह हासिल करने वाले हैं, जो निजात हासिल करने वाले। यानी वो पहली जमात जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निजात याफ्ता डिक्लेयर किया है, जिसे फौज़ व फलाह का हामिल करार दिया है, वो जमात आका अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम की जमात थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर कौन कौन सी इनामात नाजिल फरमाए उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि अद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। कि ये वो लोग हैं कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी जन्नतें तैयार फरमा रखी हैं जिनके नीचे नहरें रवा दवा हैं, और ये हमेशा उन नहरों में रहेंगे, और ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जाहिर है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाब डिक्लेयर कर रहा है और जो जन्नतों के हकदार बताए जा रहे हैं वो जमात है जो सबसे पहले ताइदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाए हक पर लब्बैक कहते हुए आका अलैहिस्सलाम के शाना बशाना आकर खड़ी हो गई थी।
اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ، کسی کا درجہ بلند کسی کا کم، اس پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے، وہ سب شامل ہیں۔ پھر قرآن مجید اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سورہ توبہ کے اندر ہی ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، فرمایا کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، اور صحابہ کرام میں سے وہ جو قبولیت ایمان میں سب سے سبقت لینے والے، وہ مہاجرین اور ان کے مددگار نصارہ جو تھے، نصارہ تھے، آقا علیہ السلام کے انصار، ایمان میں سبقت لینے والے، یہ درجہ احسان میں بھی آگے اس سابقون الاولون کی پیروی کرنے والوں کا طبقہ ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے اور یہ اللہ رب العزت سے راضی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طبقہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اور اللہ رب العزت کی وحی کے ساتھ اپنے رشتے کی خاطر ہر قسم کی قربانی سے بھی گریز نہیں کیا، صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اور کتاب اللہ کی بے نظیر حفاظت کا اہتمام کیا، اس کو حفظ کیا۔ جو پہلے امیون لا یعلمون الکتاب تھے، وہ حامل قرآن بن گئے، وہ حافظ قرآن بن گئے، وہ مدرس قرآن بن گئے، وہ مبلغ قرآن بن گئے، اور قرآن مجید کے پیغام کی اشاعت پر کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، آقا علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کی، اور اشاعت اسلام میں اپنی شاندار خدمات انہوں نے ہمیشہ پیش کی۔ یہ آقا علیہ السلام کی تیار کردہ وہ جماعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی بشارات عطا فرمائی۔ اسی طرح سورہ فتح میں ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومنوں سے راضی ہو گیا اللہ پاک جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ دیکھیے یہ بیعت رضوان ہے، اور بیعت رضوان کو بیعت رضوان کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی صدائے حق پر لبیک کہنے والے ان لوگوں کے لیے اپنی رضا کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت اس جماعت کے ساتھ جو ہے راضی ہے، اللہ پاک ان سے خوش ہے۔ اس لیے یہ وہ پہلی جماعت ہے آقا علیہ السلام کی سنگت اور صحبت رکھنے والی کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ وہ راضی ہو گئے۔ اس میں آقا علیہ السلام کے بڑے بڑے سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ۔ میرے محبوب اللہ پاک مومنین کی اس جماعت سے راضی ہے، یعنی یہ طبقہ مومنین، سب صحابہ کرام مومنین ہیں جو حضور کے اس وقت شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا اتنا بڑا درجہ اس لیے ہے کہ یہ یبایعونک تحت الشجرہ، انہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی تھی، اپنی وفاداری کا آپ کو حلف دیا تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ فعلم ما فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے اللہ پاک اس سے بھی واقف ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ پاک نے ان کے اوپر، ان کے دلوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ رب العزت ان کو بہت قریب ایک عظیم الشان فتح، یعنی فتح خیبر، اس کا انعام بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبار صحابہ کرام ہیں، سارے شامل ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی تصدیق فرما دی، اور اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ راضی ہونے کا ان کو تمغہ بھی عطا فرمایا۔ تو جن سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا، اب اگر کوئی بدبخت شخص ان کے بارے میں کوئی کم یا گھٹیا درجے کی بات کرتا ہے، یا ان سے بغض اور تعصب کی بنا پر ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے، یا بدگمانی ان کے بارے میں پھیلاتا ہے، تو وہ شخص اپنی ہی عاقبت خراب کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں واضح فرما دیا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، اور یہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب یہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے
جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حج اور عمرہ کرنے کا جو ارادہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، پیغامات بھیجے اور کہا کہ آئیں ہم جا کر وہاں پر حج اور عمرہ کریں گے، اور یہ بھی خدشہ تھا کہ کفار کہیں لڑائی نہ کریں، مکہ مکرمہ میں داخل ہی نہ ہونے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی ایک باقاعدہ تیاری کے ساتھ وہاں پر تشریف لے کر گئے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں پر جا کر صلح حدیبیہ ہو گئی، 10 سال کے لیے 9 وار پیکٹ لکھ لیا گیا، اور وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے کہ اگلے سال دوبارہ آئیں گے تو حج عمرہ کر لیں گے، تو صحابہ کرام کی جماعت واپس آ گئی، لیکن گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری کے لیے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور جو منافقین تھے وہ تو اس کے اندر شریک ہی نہیں ہوئے، صرف متقین جن کو قرآن نے مومن کہا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، صرف وہ اس بیعت کے اندر شریک ہوئے تھے۔ منافقین کا نفاق ان کی راہ کے لیے، ان کی راہ میں آڑے آ گئے، اور وہ مخلصین کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میدان عمل میں کھل کر جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت نہ کر سکے۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی عظیم نعمت سے منافقین کو محروم رکھا، اور یہ عظیم الشان نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حصے میں آنی تھی، لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ شاندار فتوحات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو عطا فرمائیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ رب العزت ان مومنین سے راضی ہو گئے۔ قید بن کیس جو منافقین میں سے تھا، اس نے بیعت نہیں کی، وہ اب قرآن مجید کی اس بشارت سے محروم ہو گئے، تو ساتھ جا کر بیعت نہ کی تو محروم ہو گیا، باقی منافقین ساتھ گئے نہیں، محروم ہو گئے۔ تو جو چلے گئے ان کو اللہ رب العزت نے مومن بھی ڈکلیئر کیا، اور یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ راضی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کے ساتھ راضی۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے وہاں پر عطا فرمایا۔ اسی طرح ہم نے سورہ فتح کی آیت پچھلے جمعہ مبارک پر پڑھی تھی، والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، اس پر تفصیلی بات ہو گئی۔ پھر یہ وہ لوگ تھے، سورہ حدید میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ نہیں کرتے، حالانکہ ہر قسم کی میراث جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ جو زمین وَلِلَّهِ مِيرَاثُ، اللہ پاک جو ہے وہ زمین و آسمان کی وراثتوں کا مالک ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ۔ یہاں پر صحابہ کرام کے بٹوین جو گریڈیشن ہے، ان کی درجہ بندی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی واضح فرما دیا کہ تم میں سے وہ لوگ جو فتح سے پہلے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے، میرے محبوب کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور یہاں فتح سے مراد یہ فتح مکہ نہیں بلکہ اس سے 2 سال پہلے 6 ہجری میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کی، کیوں سے فتوحات کا دروازہ کھولا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت اس کے لیے تھی کہ وہاں سے واپسی پر پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں کامیابی عطا فرمائی، خیبر عطا فرمایا، تو اس لیے اس کو فتح کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پہلے دن سے ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد گھر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے ایمان قبول کیا، پھر مولا کائنات علی شیر خدا نے ایمان قبول کیا، اور پھر گھر سے جب باہر آئے تو پھر سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مردوں میں، جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے کہ کسی نے پہلے کیا کسی نے، مگر یہ سارے کے سارے لوگ صدیقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے قرآن نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے میرے محبوب کے شانہ بشانہ ہو کر فتح سے پہلے جہاد کیا اور انفاق کیا ہے، ان کے برابر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کی درجہ بندی میں سب سے بلند تر درجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے لوگ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ شاندار خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ یہ سب سے پہلے، اور فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، اور جو لوگ بعد میں ایمان لے کر آئے ان کے لیے بھی بڑے اعظم درجات ہیں۔
اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور جہاد کیا اور اسلام کے فروغ کے لیے فتح کے بعد آئے، ان کے لیے بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، اور سب کے لیے اللہ پاک نے، چاہے وہ فتح یعنی 6 ہجری سے پہلے ایمان لے کر آنے والے ہوں یا 6 ہجری سے بعد ایمان لے کر آنے والے ہوں، اللہ رب العزت نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ فرما رکھا ہے، جنتوں کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ یہاں پر جو حسن آخرت کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ سب سے پہلے کھڑا ہوا۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ اس کا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، دادا کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، پوتا کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے باپ، دادا، بیٹا، پوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن ہیں، تو آپ اہل ایمان کی اس جماعت کو دیکھیں گے، یہ ان کو چھوڑ دیں گے، باپ کو چھوڑ دیں گے، دادے کو چھوڑ دیں گے، بیٹے پوتے کو چھوڑ دیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کو نبھائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم الشان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ شان ہے، کیا عظیم الشان درجہ ہے۔ بات کرنا آسان ہے مگر اس درجے پر فائز ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ عظمت، وہ شرف، وہ مکانت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ اگر ان کے مقابلے میں ان کا سگا باپ آ جائے، دادا آ جائے، تو یہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ یہ وہ طبقہ ہے صحابہ کرام کی یہ جماعت جو وفادار رسول تھے اور وفادار توحید الہی تھے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روح قدس کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ پاک ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، اور یہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر قیام کریں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے اور یہ اللہ پاک سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، کیا عزت ہے، کیا شان ہے جماعت صحابہ کی۔ اللہ پاک ان کے لیے فرما رہا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت خود ان کو اپنی جماعت قرار دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ رب کے محبوب کی جماعت تھی۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی صدا پر سب سے پہلے لبیک کہا تھا۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اتنا بڑا ٹائٹل، اب کوئی شخص اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہلکا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ حزب اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، درجے میں نے کہا یہ سب کے ہیں۔ فتح مکہ کے 6 ہجری کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے پہلے ایمان لانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے طلقاء ہے، ظاہر ہے ان کا درجہ پھر جو پہلے قدیم سب سے پہلے سابقون الاولون ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص ان کا موازنہ آپس میں کرتا ہے وہ بددین ہے، وہ شخص دشمن ہے جو بعد میں فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والوں کا موازنہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں کے ساتھ جا کر کرتا ہے۔ وہ بدتینت ہے، وہ بددین ہے، وہ ان کی مخالفت نبھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار اللہ کی جماعت ہی فلاح پائے گی۔ ان کو حزب اللہ بھی کہا، ان کو مومن بھی اللہ پاک نے کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ فلاح پائیں گے، کامیابیاں، کامرانیاں ان کے قدم چومیں گے۔
پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر میرے محبوب بظاہر آپ کا ہاتھ ہے مگر حقیقت میں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حزب اللہ ان کو کہا، ان کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھ دیا، صحابہ کو قرار دیا۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے ان کے درجے میں کہا۔ ان کے لیے جنتیں اللہ پاک نے بیان فرمایا، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ رب سے راضی ہیں، یہ اللہ پاک نے ان کے لیے بیان فرما دیا، اور فرمایا یہ سارے کے سارے برابر نہیں، ان میں بڑی اعلیٰ عظمت و شانوں والے ہیں۔ یہ صحابہ کے انٹروڈکشن میں اللہ پاک نے فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ یہ بھی اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، اور فرمایا مَا فَأَنزَلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے لیے سکونت نازل فرمائی، اللہ نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا ہے، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، خوشخبریاں سنائیں ان کو فتح کی، اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا عظیم الشان جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ جن کے تذکرے، جن کی عظمتیں، جن کی شانیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں اجاگر کرتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرتا ہے، یہ کم تر بات کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی نصرت کی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سب سے پہلے حضور پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی تعظیر کرنے والا طبقہ یہ صحابہ کا طبقہ ہے۔ وَنَاصَرُوهُ، سب سے پہلے حضور کے دین کی نصرت کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے والے طبقہ اور جماعت یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو اللہ پاک نے اپنے محبوب پر اتارا، اس نور کی اطاعت اور اتباع کرنے والی سب سے پہلی جماعت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اولئک هم المفلحون، اور فلاح پانے والے، فوز پانے والے، کامیابیاں حاصل کرنے والا وہ طبقہ کہ جن کے فوز و فلاح پر قائم ہونے کی اللہ رب العزت نے بات کی ہے، وہ سب سے پہلا طبقہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ انفال میں، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی ہے، آپ کی نصرت فرما دی ہے، آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے ساتھ، یعنی حضور علیہ السلام کے ممد اور معاون کے طور پر صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور صحابہ کرام کے دلوں کے اندر الفت پیدا کی، مواخات، بھائی بنا دیا آپس میں۔ یہ صحابہ کی عظمت و شرف اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر تالیف پیدا کر دی، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ان کی عظمت اور شرف بیان فرما دی۔ اور یہ سارے درجات اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بیان فرمائے، اور فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومنین حقی ہیں، حقیقی مومن یہ طبقہ ہے جو سب سے پہلے میرے محبوب کی خاطر، جو ساعت اسرا تھی، تکلیف کے لمحات تھے، دشمن جب جان کے در پہ ہو چکے تھے، ہجرتوں پر مجبور کر رہے تھے، یہ میرے محبوب کے غلام شانہ بشانہ میرے محبوب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہجرتیں ساتھ کی، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، تن من دھن کی قربانیاں دی، صعوبتیں برداشت کی ہیں، اور پھر مدینہ میں گئے ہیں تو وہ والے صحابہ کرام جنہوں نے مواخات کی ایک نئی تاریخ، انسانیت کی پوری تاریخ کے اندر رقم کی ہے، جنہوں نے اپنے آدھے مال اپنے دینی بھائیوں کے لیے قربان کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا شرف، ان کا جو وقار اور درجہ ہے اس کو بیان فرمایا۔ آوَا وَنَاصَرُوا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مسلمان ہیں، یہ پکے مسلمان، یہ سچے مسلمان ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا تذکرہ، انٹروڈکشن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اور فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ مُهَاجِرُونَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، فرمایا کہ یہ جو مالف ہے یہ نادر مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے، جنہیں مکہ چھوڑنا پڑ گیا، مہاجر بن گئے، وہاں پر گھر بھی تھے، رشتہ داریاں تھی، زمین تھی، بڑے
صاحب ثروت تھے، مگر دین کی خاطر انہوں نے کسی چیز کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، حضور کی خاطر مکہ میں جائیدادیں چھوڑ دی، مال چھوڑ دیا، رشتہ داریاں چھوڑ دی اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ فرمایا کہ یہ صرف کس لیے مدینہ آئے؟ یہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے وطن اور اپنے مال کی قربانی سے اللہ اور رسول کی مدد کی ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھیے اتنی بڑی بات اللہ پاک نے کی۔ یہ جماعت صحابہ ہے، یہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی۔ کتنا عظیم شرف ہے ان کا درجہ ہے، ان کا مقام ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ صرف زبانی دعوے کرنے والے نہیں، یہ سچے ہیں، انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ یہ صادقین کی جماعت ہے۔ اللہ پاک نے یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی ساری آگے فضائل اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے جس سے غلطی ہو گئی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي السَّاعَةِ الْعُسْرَىٰ، قرآن مجید نے کہا۔ اب فرمایا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، کوئی صحابہ کرام میں سے، تو میرے محبوب میں نے معاف کر دیا ان کو۔ آپ کی رحمت سے اللہ پاک نے ان پر توجہ فرمائی۔ اور غزوہ تبوک کی مشکل گھڑی میں یہ چونکہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور تبوک کے موقع پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، تو غلطی بھی ہوگی تو اللہ پاک نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پھر بے شمار آیات ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کیا تھا کہ یہ حضور شیخ الاسلام کی جو کتاب ہے عظمت صحابیت، یہ بڑی شاندار کتاب ہے، اس موضوع پر پڑھے جانے کے قابل ہے۔ ہر شخص اس کا مطالعہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو درجہ بندی ہے، گریڈ ہے، قرآن سے ان کی کیا عظمت و فضیلت اور کیا شان ہے، حضور شیخ الاسلام نے اس کو بڑی اچھی طرح سے اس کے اندر واضح فرما دیا، اور ان کے درجات جو ہیں اس کو بیان فرمایا، اور ان کی فضیلت کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا شاندار تذکرہ کیا۔ پچھلے جمعہ مبارک پر ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں بات کی تھی۔ اب عظمت و فضیلت صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی میں سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر امتی کرنی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہترین امت جو ہے یہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، جو سب سے بہترین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ سب سے بہترین ہے جو ان کے زمانے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ اس لیے بہترین ہیں، یہ میرے ساتھ جڑ گئے۔ حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے میری زیارت کی، میری خاطر تکلیفیں صعوبتیں برداشت کی، ہجرتیں برداشت کی، جسم پر زخم کھائے، اولادیں قربان کی، مال قربان کیا، جانیں قربان کر دی ان لوگوں نے۔ یہ بڑا عظیم طبقہ ہے، بڑی شاندار جماعت ہے یہ صحابہ کرام کی۔ فرمایا یہ سب سے بہترین ہے میری امت میں سے۔ ثم الذین یلونہم، پھر بہترین طبقہ وہ ہے جو ان صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھے، جو ان کے ساتھ جڑا ہوا، جس نے صحابی کی زیارت کی، جس نے ان سے فیض حاصل کیا۔ یہ اس لیے عظیم ہے کہ انہوں نے مجھ سے فیض حاصل کیا، میں نے ان کا تزکیہ کیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ اس لیے عظیم ہے کہ میں نے ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ یہ اس لیے عظیم ہے کہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم براہ راست میری بارگاہ سے نصیب ہوئی ہے۔ اور تابعین اس لیے عظیم ہیں کہ وہ میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور تبع تابعین اس لیے عظیم ہیں کہ وہ میرے صحابہ کے پوتے شاگرد ہیں۔ یہ ترتیب حضور نے فرمایا، ثم الذین یلونہم۔ قال عمران فلا ادری اذاکر بعد قرنہ او قرنین او ثلاثہ ثم ان بعدکم قوم یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمون وینظرون ولا یوفون ویظہر فیہم السمن۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر بعد میں ایسی قوم آئے گی، وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، وہ نظر مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے، ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا، یعنی آرام طلب لوگ جو ہیں وہ بعد میں آ جائیں گے۔ یہ جو میں نا میری جماعت صحابہ کرام کی، میرے دور میرے زمانے کی جماعت، ان جیسا کوئی نہیں، یہ بے مثال لوگ ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین لوگ کالا کرنی،
سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ظاہر ہے جو میرے زمانے میں میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہو گئے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جس نے ان کا زمانے کو دیکھ لیا، اور پھر جس نے ان کے شاگردوں کے زمانے کو دیکھ لیا، یعنی جماعت صحابہ، جماعت تابعین اور جماعت تبع تابعین، یہ تین ادوار سب سے بہترین اور معیاری ادوار ہیں۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دی ہے کہ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس خیر، ایک آدمی نے آ کر ایسا سے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ قال القرن الذی انا فیہ، حضور نے فرمایا وہ لوگ سب سے بہترین ہیں جو میرے زمانے میں، جس زمانے میں میں ہوں، اس زمانے میں جو میرے ساتھ آئے، جنہوں نے حق کو قبول کیا، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الثانی ثم الثالث، پھر جو دوسرا دور آئے گا، جو ان کی زیارت کرے گا وہ بہترین ہوں گے۔ پھر تیسرا دور جو ان کے شاگردوں کی زیارت کرے گا وہ بہترین دور ہوں گے۔ یہ امام مسلم نے حدیث پاک روایت کی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امتی حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے قبل جس نبی کو بھی کسی امت میں اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تو اس کی امت میں اس کے حواری اور اصحاب وہ ضرور ہوئے جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو قبول کیا، اس کی صدائے حق پر لبیک کہا ہے، اور جو اس نبی کی اس کے سنت کو سیکھتے ہیں اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے رہے۔ یہ ہر دور میں ہر نبی کا اس کے ارد گرد رہنے والے، حق کو قبول کرنے والے لوگوں کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو آگ چھوئے گی بھی نہیں جس نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھا، یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہو۔ جس نے حضور کو دیکھا وہ تو صحابی ہو گیا کہ صحابی کو آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے صحابی کو دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی تابعین کا طبقہ، اس کے لیے بھی یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اور اس کو امام ترمذی نے سنن کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل من رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بیان فرمایا۔ اور امام ترمذی، امام بخاری نے اس کو الکبیر میں، اور امام دارمی نے اور امام ترمذی نے کہا کہ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جو ہے یہ ایک معیاری دور کی جماعت ہے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ لہٰذا اس جماعت کے لیے کوئی بھی گرا ہوا کلمہ زبان سے نکالنا وہ مناسب نہیں ہے، وہ جائز نہیں۔ ان کے لیے ہلکی بات زبان سے نکالنا جائز نہیں، اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کرنے والے، آج اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ جماعت صحابہ کی وجہ سے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، جذب کیا، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اس دعوت کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال دی۔ قرآن صرف سنا نہیں، قرآن کی حفاظت تین طریقے سے کی۔ سب سے پہلے سنا تو حفظ کر کے قرآن کی حفاظت کی، پھر اس کا علم حاصل کر کے قرآن کی حفاظت کی، پھر تیسرے درجے پر جو کچھ اس کے علم کے اندر حاصل ہو گیا اس کے مطابق عمل کر کے اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی حفاظت کی۔ یعنی صحابہ کی حفاظت زبان سے بھی تھی، حفظ کر کے بھی تھی، اس کے قرآن مجید کے علم کی تشریح اور علم کی آگے تبلیغ، اس کے ذریعے بھی قرآن مجید کی حفاظت تھی، اور تیسرے درجے پر اپنے عمل کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ڈھال کر جیسے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ویسا آگے امت میں منتقل کیا۔ یہ عظمت، یہ شرف، یہ شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حصے میں آئی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ ناظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی، ادھر نظر کی، ادھر دیکھا۔ فواجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو سارے بندوں میں سے سب سے بہترین دل جو اللہ رب العزت نے دیکھا وہ آقا علیہ السلام کا قلب اطہر تھا، قلب محمدی تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو اپنے لیے چن لیا۔ حضور رب کے ہو گئے، رب کے محبوب ہو گئے۔
فابتعثہ برسالتی، اللہ رب العزت نے اپنی رسالت دے کر آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی عزت دے دی، شرف دے دیا، درجہ دے دیا، اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن لیا کہ قلوب عباد کے اندر سب سے بہترین قلب قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ ثم ناظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، آقا علیہ السلام کی قلب انور کو سب سے بہترین پا کر اپنے لیے چنا، نبوت و رسالت دے کر سائڈ پر کر کے پھر دوبارہ نظر ڈالی قلوب عباد پر، تو سب سے بہترین قلوب آقا علیہ السلام کے قلب انور کے بعد جو اللہ رب العزت دے کے فواجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، سارے لوگوں کے دلوں میں پھر سب سے بہترین قلوب وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی قلوب تھے۔ فجعلہم وزراء نبی، ان کو آقا علیہ السلام کے وزراء بنا دیا، حضور کے دین کی مددگار بنا دیا، حضور کے دین کے نصیر بنا دیا ان کو۔ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ، اور پھر جس شے کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بھی پھر اچھی ہوتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہوتی۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ پاک کا سلیکٹڈ ہے، جس طرح اس نے اپنے محبوب کو چنا ہے، اسی طرح اپنے محبوب کے صحابیت کے لیے بھی اس نے قلوب کو چنا ہے۔ یہ سلیکٹڈ ون لوگ ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے چنیدہ لوگ ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام۔ اس لیے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اغفر للصحابۃ، باری تعالیٰ میرے سارے صحابہ کی مغفرت فرما، وَلِمَنْ رَعَا مَنْ رَعَانِی، فرمایا کہ باری تعالیٰ میرے صحابہ کو بخش دے اور اس شخص کو بھی بخش دے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ قال قلت وما قولوا فلمن رعا قال من رعا من رعاہم، راوی کہتے ہیں میں نے کہا حضور علیہ السلام کے اس فرمان والے من رعا اور جس نے دیکھا سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا، یعنی حضور علیہ السلام کی دعا وہ اپنے صحابہ کے لیے بھی تھی اور صحابہ کی زیارت کرنے والے لوگوں کے لیے بھی تھی۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے عظمت و شرف اور مکانت اور درجہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خود بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعانی وصاحبنی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت تک خیر پر رہو گے، بہتری پر رہو گے جب تک تم میں وہ شخص باقی ہے جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا، وصاحبنی اور اس نے میری صحبت اختیار کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رعانی وصاحب من صاحبنی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں سے اس وقت تک خیر پر رہو گے، تمہارے اندر سے خیر ختم نہیں ہوگی جب تک تم میں وہ شخص باقی ہے جس نے مجھے دیکھا ہو یا اس کو دیکھا ہو جس نے میرے صحابہ کو دیکھا ہو، یعنی جو مجھے دیکھ لے وہ بھی خیر پر، اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا وہ بھی خیر پر رہے گا، اور جس نے ان کی صحبت اختیار کی، ان کی سنگت میں آ کر بیٹھ گیا، وہ اسی طرح خیر پر رہے گا جس طرح میری سنگت میں بیٹھنے والے ہمیشہ خیر پر رہیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت ہے، ان کا شرف ہے، ان کا مقام، ان کا درجہ ہے، جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے تو شرف بیان کیا ہی ہے، ان کی فضیلتیں بیان کی، درجات بیان کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے اعمال قبول ہو گئے، اللہ رب العزت کے محبوب کے ساتھ وہ ساتھ اسرہ میں آ کر کھڑے ہو گئے، دین کی خاطر قربانیاں دیں، گھر بار چھوڑ دیے، ہجرتیں کر دی، اپنی ماں باپ سارے رشتے چھوڑنے پڑے تو وہ بھی چھوڑ دیے۔ یہ اس جماعت جیسی کس کی جماعت ہو سکتی؟ ان جیسا کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے قربانی کی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ تاریخ انسانیت ایسی قربانی کی تاریخ کی کوئی مثل پیش کرنے کے قابل نہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ اخیار کی جماعت ہے جن کو اللہ رب العزت نے خود چنا۔ اور اگر آپ سورہ حجرات دیکھیں وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بات اور کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں۔ اب یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے مخاطبین الاولین، وہ تو جماعت صحابہ ہے، حضور کے صحابہ سے بات ہو رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ،
اگر ہر بات میں یہ تمہارے ساتھ مشورہ کرتے ہیں تمہارے اوپر کرم ہے، لیکن ہر بات تمہاری اگر ماننے لگ جائے تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بات کر کے آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان پسند فرمایا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے جماعت صحابہ تمہارے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے خود مزین کیا ہے ان کی کیا شان ہوگی، کیا درجہ ہوگا، کیا عزت، کیا وقار اور احترام ہے ان لوگوں کے لیے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جن کے لیے کفر اور نافرمانی اور گناہ کو اللہ پاک نے ناپسند کر دیا۔ سلیکٹڈ لوگ، چوزن پرسن، انتخاب خدا، انتخاب مصطفیٰ، ان کی عظمت، ان کے شرف اور ان کے درجے کا کیا عالم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جو عظیم الشان مکانت ہے، ان کا درجہ ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ادب اور احترام کے جذبات ہمیں، ہم سب کو، حضور کی پوری امت کو عطا فرمائے۔ اور باقی رہ گیا صحابہ کے مابین خود ان کے اندر کوئی اختلاف ہوا، صحابہ کرام، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے اوپر قول فیصل کوئی ان کے بارے میں فیصلے کرنے والے بنے۔ ان سے غلطی ہو گئی، جس سے کوئی غلطی ہوئی ہم اس کی غلطی کو غلطی کہیں گے، غلطی کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے اس نے غلطی بھی کی تو وہ ٹھیک کام کیا، نہیں، غلط غلط ہی رہے گا، وہ کوئی بھی کرے، وہ چھوٹا کرے یا بڑا کرے، غلط غلط ہی رہتا ہے۔ مگر صحابہ کے کرام سے اگر کسی جگہ کوئی مشاجرات صحابہ میں کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں۔ ہمارے لیے پھر اگر ان کے کوئی اختلاف آ گیا، کوئی غلطی ہو گئی، ہمارے لیے کف لسان وہاں پر کافی ہے، لیکن ان کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں بھی کوئی ہلکی بات کرنا یا اہل سنت و جماعت کا مشرب اور شیوا نہیں، سب کا بے ادب اور احترام کرنے والے، عظمتیں، فضیلتیں سب صحابہ کی بیان کرتے، عمومی درجات سب کے بیان کرتے ہیں۔ جن سے کوئی زیادہ غلطی ہو گئی ان کے بارے میں بھی اگر عظمت و فضیلت بیان نہیں کرتے تو تنقیص کے قائل بھی نہیں، خاموشی، کف لسان ہے، دونوں سائڈوں پر نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ اعتدال والا جو اہل سنت و جماعت کا مسلک اور عقیدہ ہے ہمیشہ اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔